बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कुछ देर पहले मैंने फेसबुक के ऊपर एक हार्ट रेंचिंग जो है वो वीडियो क्लिप देखा। और यकीन करें कि उसको देखकर मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा था। उस वीडियो के अंदर एक नौजवान है और वो वेलपन केपीके का कोई टाउन है या सिटी है और उसका एक बाजार है। और उसमें वो नौजवान जो है वो अपनी पुश कार्ट के ऊपर वेजिटेबल्स वगैरह सेल कर रहा है। और सिचुएशन ये है कि वो वेजिटेबल्स जो हैं जो वो सेल कर रहा है अपनी पुश कार्ट के ऊपर वो बिकी नहीं है। और अब वो एक स्टेट ऑफ डेस्पिरेशन में पहुंच चुका है, मायूस हो चुका है कि अब ये नहीं बिकेंगी। वो सारा दिन बेचारा उसको कोशिश कर रहा है बेचने की। और ये सारा सीन जो है वो एक मार्केट प्लेस है, तो वहां पर एक क्लोज सर्किट कैमरा है किसी शॉप के ऊपर लगा, तो वो उसको कैप्चर कर रहा है। तो वो नौजवान जो है वो जब वो उस स्टेट में पहुंचता है मायूसी की हालत में, तो फिर वो कैमरे में ये नजर आ रहा है कि वो अपनी वेजिटेबल्स जो है, तो वो डेस्पिरेशन में आके तो वो उसको एक एक करके तो नीचे गिरा रहा है। तो थोड़ी देर के अंदर जब वो आधी से ज्यादा नीचे गिरा देता है, तो उसके इर्द गिर्द जो है वो बाई स्टैंडर्ड्स जो है, जो वहां से लोग गुजर रहे हैं राहगीर, तो वो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। सामने वाली शॉप से भी कोई एक दो लोग आ जाते हैं, शायद वो शॉपकीपर है वहां के। तो फिर जब उन्हें सारी सिचुएशन का पता चलता है, तो वो उसकी जो वेजिटेबल्स हैं वो उठा के तो उसकी पुश कार्ट के ऊपर रखना शुरू कर देते हैं। और मेरे ख्याल में उनमें से कुछ जो है वो उसकी वेजिटेबल्स वगैरह जो है खरीद लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखकर इत्मीनान हुआ कि इस मुल्क के अंदर अभी ह्यूमैनिटी जो है, वो इंसानियत जो है वो इतनी उसकी रमक बाकी है कि अभी भी दर्द दिल रखने वाले लोग जो है मौजूद हैं। और ऐसी सिचुएशन के अंदर ऐसे जो लोग बेचारे हैं उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनकी मदद भी करते हैं और उनको रेस्क्यू करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है इस मुल्क के हुक्मरानों से कि आज तो वहां पर एक क्लोज सर्किट कैमरा ने उसको कैप्चर कर लिया। वो मूवी जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर भी होगी, वायरल भी होगी। और वहां पे जो लोग जमा थे उन्होंने उसको रेस्क्यू भी कर दिया, उसको हेल्प और सपोर्ट भी कर दिया। लेकिन हर रोज तो ऐसा नहीं होगा। उस नौजवान को आपने वहां पे जो लोग जमा हुए थे बाई स्टैंडर्ड्स, उन्होंने उसको हेल्प किया, उसकी सब्जी जो थी वो खरीद ली, ठीक हो गया। तो इससे उसकी अगली आने वाली जिंदगी के जो जितने बाकी दिन हैं उसके लिए तो जरूरियात उसकी पूरी नहीं होंगी। वो तो कल फिर उसकी जरूरत जो वही होगी, कल फिर वो सब्जी जो है पुश कार्ट के ऊपर रख कर आएगा। तो कल भी अगर उसकी सब्जी या उसकी वेजिटेबल या उसके फ्रूट सेल नहीं होंगे तो उसकी मदद के लिए कौन आएगा। तो ये सिचुएशन है इस मुल्क के अंदर। और ये वाकया जो है वो एक ऐसे प्रोविंस के अंदर हो रहा है, केपीके के अंदर, कि जिसके जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो अभी फेडरल गवर्नमेंट जो है उनसे एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज जो है हमारी, जो सबसे बड़ा हमारा माजी का फखर था, पीएए, तो वो उनसे नहीं चल रहा है। तो वो उसको सेल कर रहे हैं कि हमारा मालियाती खसारा जो है वो इसकी वजह से बढ़ रहा है, तो हम इस अपने बजट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और कंट्री जो है वो इस वक्त डिफॉल्ट की सिचुएशन पे पहुंच गया है। तो वो वहां के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं तो वो इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि पीआईए का इदारा जो है वो अगर फेडरल गवर्नमेंट सेल करना चाहती है तो वो उसको बाई करने के लिए तैयार है। इसी तरह से पंजाब जो सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का, तो यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर साहबा हैं तो उन्होंने भी, ये खबरें हैं कि उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट जो है वो शो किया है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पीआईए को सेल करती है तो वो उसमें इंटरेस्टेड है एज चीफ मिनिस्टर। पंजाब उसको उस पर बाई करने के लिए तैयार है। तो ये एक ऐसा मुल्क है, आप देखें कि जहाँ पे जो तीन प्रोविंसेस जो हैं, उसमें सिंध है, उसमें पंजाब है, उसमें केपी के है, वो ऑलरेडी अपने बैंक्स चला रहे हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा अब ये दोनों प्रोविंसेस जो हैं, ये दोनों ये अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट से ये धारा नहीं चल रहा है तो हम इसको चला कर दिखाते हैं। भाई आपसे पहले मुझे ये बताएं कि आप से हेल्थ का जो बेसिक हेल्थ सिस्टम है वो आपसे यहाँ पे रन नहीं हो रहा है। आपसे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपसे चल नहीं रहा है। और फिर जिस इदारे को आपकी फेडरल गवर्नमेंट नहीं चला पा रही है, और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर मैं पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आपके चचा साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं और गवर्नमेंट चला रहे हैं, उनसे एक इदारा चल नहीं रहा है, तो आपके पास कौन सी गिदर सिंगी है। और आप फिर एक सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं, तो कौन सी गिदर सिंगी है कि आप उस पीएए के इदारे को चला लेंगे। भाई अगर आपके पास कोई ऐसा मैजिकल फॉर्मूला है कि जिसके तहत आप इस जो खसारे में जा रहे इदारे को,
جس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ پہ پہنچا ہوا ہے. آپ کے پاس ایسا میجیکل فارمولا ہے تو اپنے چچا کو کیوں نہیں دے دیتی ہیں؟ تو آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کس سچویشن میں ہم اس کو لے کر گئے ہیں، اور اس میں سب ریسپانسبل ہے. میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ میسز جو ہمارا کامنر ہے، جو یہاں کا عام آدمی ہے، وہ سب سے بڑا ذمہ دار ہے. دیکھیں اللہ نے آپ کو عقل دی ہوئی ہے، اور آپ اس عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ اپنی فیملی کے سائز کو اپنے ریسورسز کے مطابق کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ دیکھیے اللہ نے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو وہ رزق دینے کی ذمہ داری اس کی ہے. لیکن آپ نے یہ کیسے انٹرپریٹیشن بنا لی ہے اس بات کی کہ بھئی چونکہ اب رازق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ڈیفینیٹلی ہے، سب کا ایمان ہے. تو پھر چونکہ وہ رازق ہے تو اس لیے ہم نے اپنی آبادی جو ہے تو اس کو بے تحاشا بڑھا لینا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ عقل جو اسی اللہ نے دی ہے تو اس کا استعمال نہیں کرنا ہے. دیکھیں جب آبادی کی ہر حکم جو ہے وہ ایک پرسپیکٹو کے اندر ہوتا ہے. اس وقت آپ کے ملک کی سچویشن یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول کر لیں، ریپنٹ کر لیں. ایسی سچویشن نہیں ہے. اگر کل کو آنے والے کل میں آپ کو ضرورت پڑے گی آبادی بڑھانے کی تو ہم اس وقت بڑھا لیں گے. اس وقت آپ کو ضرورت ہے کہ چیزوں کو مینج کریں. آپ کے پاس انفارچونیٹلی ایسے رولرز دستیاب نہیں ہیں. 77 ایئرس ہو گئے ہیں، ماؤں نے یہاں پہ ایسے جو ایبل ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ پیدا نہیں کیے ہیں کہ جو اس ملک کو، ایکسیپشنز اس میں ہیں، جو اس ملک کو جو ہے وہ سکسیسفلی رن کر سکے. تو پھر جب آپ کے حکمرانوں کے پاس ایسی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ایک سٹیبل اکانومی جو ہے وہ اسٹیبلش کر لیں، اور وہ ایسی اکانومی ہو جو جو آپ کے بچوں کو روزگار پرووائڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. ٹھیک ہو گیا. اور وہ ایسی اکانومی ہو جو آپ کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم جو ہے اور فری آف کاسٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتی ہے. اور پھر وہ آپ کی ساری ضروریات کا خیال رکھتی ہو، آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کر سکتی ہو. تو تو پھر اس ملک کے اندر پھر آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ، آپ کی اکانومی، آپ کا بزنس جو ہے پراسپر کر رہا ہو. ٹھیک ہے، پنپ رہا ہو. تو پھر وہ ایسی سچویشنز ہو سکتی ہیں. ابھی ہمارے ملک کی تو ایسی سچویشنز ہی نہیں ہے. ابھی تو یہاں پر بے روزگاری جو ہے وہ انپلائمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بچوں کو دینے کے لیے تعلیم دینے کے لیے تو جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس تو اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ 26 ملین جو بچے ہیں اس ملک کے، وہ اسکول گوئنگ، یعنی وہ انہیں اس وقت اسکولوں میں، کالجوں میں ہونا چاہیے، وہ تو ان سے باہر ہیں. اور گورنمنٹ کے پاس نہ تو ان کی پرائرٹی ہے، نہ ان کے پاس اتنے وسائل ہیں. اسی طرح سے یہ اس ملک کے نااہل حکمرانوں نے اس ملک کو ایک سیکورٹی اسٹیٹ بنا دیا. آپ کی پہلے دن سے پرائرٹی جو ہے وہ سیکورٹی ہے. آپ نے ویپنس خریدنے ہیں، اسلحہ خریدنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دوسرے ملکوں کی جنگوں کو اپنے گھر کے اندر لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جو جو میجر پاورز ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ان کے معاملات میں آپ نے اپنے آپ کو پارٹی بنانا ہے. اور پھر کسی ایک میجر پاور سے آپ نے تو پیسہ لے کر تو آپ نے ان کی جنگیں لڑنی ہے. تو اس میں آپ کی حکمرانوں کی کبھی بھی، ماضی میں بھی اور ابھی بھی، کبھی بھی یہ پریورٹی نہیں رہی ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو بھی ہم نے اسٹیبل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس ملک کو کہ جو ٹریڈ ہے، اس کا جو بزنس ہے، جو اس کی فورن ٹریڈ ہے، اس کو فیوریبل بنانا ہے اپنے لیے. جو آپ کا بیلنس آف ٹریڈ ہے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے، کیسے ہم نے ایسی انڈسٹری یہاں پہ اسٹیبلش کرنی ہے جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہو. آپ نے اپنی ایکسپورٹس کیسے بڑھانی ہے، آپ نے اپنا بیلنس آف پیمنٹ کیسے چیک کرنا. ابھی تو آپ کی جو ماضی کی حکومتیں اور ابھی، انہوں نے تو فارن پاورز کے پاس اس ملک کو پلنج کر دیا ہوا ہے. یہاں پہ ان کی مناپلی ہے. یہاں پہ جو غیر ملکی طاقتیں ہیں وہ اپنا یہاں پہ سامان بیچتی ہیں. ہماری اپنی لوکل انڈسٹری تو ساری بیچاری تباہ و برباد ہو گئی ہے. تو آپ ایسے ملک کے اندر آپ کیا توقع کرتے ہیں ان حکمرانوں سے؟ اور پھر جو حکمران یہاں کا جو ہے وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے، باہر بھاگ جاتا ہے. آپ یہاں کے جنرل دیکھیں، ماضی میں ایسے جنرل بھی تھے، وہ باہر گئے ہیں، ان کے پاس یار ان کی تنخواہ دیکھیں کتنی ہوتی ہے. تو باہر جا کے وہ ان کے پاس اتنا پیسہ نکل آتا ہے، وہ بڑی بڑی فوڈ چینس بنا لیتے ہیں اور ریٹائر ہونے سے پہلے بنا لیتے ہیں. اور پھر کچھ جرنیل ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں خبریں تھیں کہ بھاگ جا کر انہوں نے پورے جزیرے خرید لی. تو یہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ پھر آپ کے پولیٹیشینز نے دیکھ لیں، وہ یار جب پالیٹکس میں آئے تو وہ کیا تھے، تو اب اس وقت کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہ جو اربوں خربوں کے انہوں نے ایسٹس بنا لی ہیں، وہ سارے کے سارے انہوں نے باہر ٹرانسفر کر دیے ہیں. ان کے جو اولادیں ہیں وہ بھی باہر ہیں.
ٹھیک ہے، وہ یہاں پاکستان میں تو لاتے ہی نہیں ہے، اور پھر وہ جب باہر جاتے ہیں تو پاکستانی کمیونٹی جو باہر دوسرے ملکوں میں سیٹلڈ ہے، اور جو جو دوسرے ملکوں کے انویسٹرز ہیں، جو بزنسز ہیں، ان سے وہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آئے اور یہاں پہ آگے انویسٹمنٹ کریں۔ بھائی آپ اپنے ملک میں خود انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، خود اپنا پیسہ یہاں نہیں لاتے، اپنے بچوں کو یہاں لا کے آپ تعلیم نہیں دلواتے ہیں، تو آپ جو دوسرے ملکوں، جو غیر ملکی انویسٹرز ہیں، آپ ان کو کیسے کنونس کر سکتے ہیں؟ اور جو آپ کے اپنے پاکستانی باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو کس طرح سے کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں اور یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں؟ تو آپ کے پاس بس صرف ایک کام ہے کہ آپ جو یہاں کا عام آدمی ہے کہ وہ اپنی آبادی بڑھاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب اس وقت پاکستان جو ہے ان ممالک، مطلب سب سے زیادہ جو یہاں پہ پاپولیشن گروتھ بڑھنے کی شرح جو ہے پاکستان کی ہے، اور اسی طرح سے یہاں کا جو رولنگ کلاس ہے وہ یہاں پہ آتی ہے صرف حکمرانی کا شوق پورا کرنے کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے، تو وہ یہاں پہ اپنا حکمرانی کا شوق پورا کرتے ہیں، اور یہاں سے پیسہ پھر پہلے ارن کرتے ہیں اپنی کرپشن سے، بدعنوانی سے، اور پھر اسے باہر شفٹ کر دیتے ہیں۔ یہاں کا جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کا تو یہ پرائرٹیز میں نہیں ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، بزنس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، لوگوں کی ایجوکیشن ان کی پرائرٹی میں نہیں ہے، لوگوں کی جو صحت ہے وہ ان کی پرائرٹی میں نہیں ہے۔ ان کا سب سے بڑا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ جو ہے وہ ان کی ملکیت ہے، اور اس پہ وہ اپنا یہاں پہ آ کے اپنا حکمرانی کا شوق پورا کریں، یہاں سے اپنے خرچے چلائیں اور اپنے لیے دولت پیدا کریں اور اپنے بچوں کو باہر پڑھائیں۔ وہ ساری چیزیں انہوں نے عام لوگوں کے اوپر حرام کی ہوئی ہے، جو ان کے لیے خود، جو ان کے لیے ہے وہ حلال ہے۔ اور پھر جب یہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو یہاں سے وہ یہاں پہ تو وہ ٹھہرنے کی پسند نہیں کرتے، وہ ایک دن بھی نہیں ٹھہرتے، تو باہر دوڑ جاتے ہیں۔ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس تو مطلب اتنا پیسہ تھا اور اتنے انہوں نے اپنے اثاثہ جات بنا لیے۔ تو مجھے بتائیں کہ 1 2 3 4 5 7 لاکھ روپیہ لینے والا جو آپ کا اسٹیٹ امپلائی ہے، تو کوئی بھی ہے، تو وہ کیا اس کے پاس گدر سنگھی ہے کہ وہ چند سال اقتدار میں رہتا ہے، چند سال جاب کرتا ہے تو اس کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے؟ اور یہ پولیٹیشنز بھی دیکھیں، یہ پولیٹیشنز دیکھیں کہ یہ سیاست میں آنے سے پہلے کیا ہوتے ہیں، اور سیاست میں آنے کے پاس کون سی ان کے پاس گدر سنگھی آ جاتی ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور ایک عام آدمی جو ہے بیچارہ، وہ بھی ذرا ذرا عقل کا استعمال کرے جو قدرت جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، اپنے وسائل کے مطابق اپنی آبادی کا سائز رکھیں، اپنی فیملی کا سائز رکھیں۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ آپ کی والدین کی توجہ مانگتا ہے، اس بچے کو ایجوکیشن، اچھی ایجوکیشن چاہیے، اس بچے کو اچھی تفریح چاہیے، اچھی خوراک چاہیے، اچھی تعلیم چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اچھی سڑکیں ہونی چاہیے، اچھی ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے، اس کے پاس جو ہے وہ ایک سٹیبل اکانومی کے اندر اس کے پاس امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہمارے پاس یہ نہیں ہے، انفارچونیٹلی ہمارا جو حکمران طبقہ ہے ان کی پرائرٹیز بھی نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی وہ اتنے ایبل، اتنے قابل حکمران نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ کر سکیں۔ وہ صرف یہاں پر اس لیے ہے کہ یہاں پہ آپ کے اوپر، آپ کو رایا سمجھتے ہوئے آپ کو بیکورڈ رکھیں، پسماندہ رکھیں، آپ کے اوپر اپنی حکمرانی کا شوق پورا کریں، اور یہاں سے دولت کما کر تو باہر بھیجیں اور اپنے بچوں کو باہر سیٹل رکھیں اور اپنی فیملیز کو باہر رکھیں۔ تو اس میں عام آدمی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کے اپنے انٹرسٹ کیا ہے، اسے اس اپنی جو دنیاوی ذمہ داری ہیں ان کے متعلق بھی سوچنا پڑے گا، اور اس ملک کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے۔ اپنے رینکس میں سے جو مڈل کلاس کی رینک ہے اس میں سے لوگوں کو اوپر لانا پڑے گا۔ انفارچونیٹلی یہ ملک جو ہے، مطلب میں پڑھ رہا تھا کہ 46% جو ہے وہ ہمارے بچے میل نرشڈ ہیں، یعنی ان کو غذائی پوری نہیں ملتی ہے۔ 26 ملین جو بچے ہیں وہ ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اس ملک کے حکمرانوں کی پرائرٹی ہے، اور انہوں نے وہ آپ کو ڈیوب کیا ہوا ہے، بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ یہاں کے علماء کرام دیکھ لیں، وہ فتوے جاری کرتے رہتے ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ غالباً شادیاں ہیں کہ اسلام میں کتنی شادیاں ہو رہی ہیں۔ اس سے آگے تو وہ سوچنے سمجھنے کی شاید صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ذرا اپنے لائف سٹائل کے ساتھ ان کا لائف سٹائل میچ کریں۔ وہ آپ کے ٹاپ کے جو علماء کرام اب تو بڑی بڑی برانڈز کے مالک بن گئے، اور ان کی سب سے بڑی جو ٹاپ کی برانڈ ہے وہ مدرسے، وہ دیکھیں ان کا لائف سٹائل جو ہے، وہ ان کو جو ہیلتھ فیسلٹیز اویلیبل ہیں، وہ گھر سے باہر جو نکلتے ہیں کاروں کے جلوس کے اندر، اور ان کی سیکیورٹی دیکھیں اور ان کا پروٹوکول دیکھیں۔ آپ ان ساری چیزوں کا موازنہ کریں عام آدمی جو ہے وہ اپنی لائف کے ساتھ، تو کیا یہ دونوں چیزیں جو ہے میچ کرتی ہیں؟ اور یہ صرف ملا حضرات کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، باقی یہاں کے پولیٹیشینز دیکھ لیں، یہاں کے جو جرنیل ہیں،
وہ دیکھ لیں۔ اور یہاں کے جو عدلیہ کے جج صاحبان ہیں جو اس وقت اس ملک میں انصاف پرووائڈ کرنے کے بجائے تو آپس کے جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ طاقت کی لڑائی جو ہے وہ لیڈ کی آپس کی چل رہی ہے، اور اس کو لڑا جا رہا ہے جی عوام کے حقوق کے نام پر۔ کوئی عوام کے حقوق نہیں ہے، یہ ساری جو ہے وہ جو اشرافیہ ہے ان کی آپس کی لڑائی ہے، اقتدار کے لیے، حکمرانی کے لیے۔ عام جو آدمی ہے اس کا جو ذہن ہے اور اس کی جو روح ہے، اس کو ان سب لوگوں نے مل کر جو ہے وہ کیپچر کیا ہوا ہے اور اپنے مفاد کے لیے ایکسپلائٹ کریں۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو استعمال ہوا ہے یا ہو رہا ہے وہ ریلیجن ہے آپ کا، اور اس سے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مسائل بھی زیادہ سے زیادہ جنم لیتے ہیں۔ پہلے مسائل جو ہے حل نہیں ہوتے، اور پھر یہ مذہب کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں۔ تو اس میں عام لوگوں کو چاہیے کہ اپنے حقوق کے لیے خواب غفلت جو ہے وہ جو ہے اس میں سے باہر آ جائے، سلمبر سے، ٹھیک ہے، اور پھر سوچنا شروع کریں کہ ان کی ریسپانسبلٹی کیا ہے ٹورڈز دیئر فیملی، ٹورڈز دیئر انڈیویجول بینگس، ٹورڈز دیئر ٹاؤنس، ٹورڈز دیئر سٹیز، ٹورڈز دیئر کنٹری، اور اس کے مطابق پھر اپنی سوچ وچار کریں، سوال اٹھائیں، ٹھیک ہے، اور پھر ایک حکمت عملی کے تحت یونائٹڈ فرنٹ بنا کر تو یہ جو آپ کا حکمران اور اشرافیہ طبقہ ہے اس کو فارغ کریں، اس سے نجات حاصل کریں، اور مڈل کلاس جو رینکس ہیں ان میں سے لوگوں کو آگے لے کر آئیں تاکہ وہ اس ملک کو بچانے کا کو خاطر خواہ بندوبست کر سکیں۔